वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान विद मी सिद्रा इकबाल। आज का हमारा मौजू बल्कि पैगाम कि एक कौम एक मंजिल। लेकिन जिस तरह पाकिस्तानी कौम यकीन रखती है जमहूरी इक़्तिदार पर और अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत का ये तसलसल पाकिस्तान में इस्तेहकाम पकड़ रहा है। ये तीसरी हुकूमत है जो हमारे वोट्स के जरिए इलेक्ट होकर आई है। इस वक्त जानना चाहते हैं कि क्या हमारी नौजवान नस्ल का, क्योंकि पाकिस्तान की 70% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, वो हमारी सियासत के बारे में क्या सोचती है। क्या वो समझती है किसी एक पार्टी को दूसरी से बेहतर? क्या ये शख्सियत से मुतासिर होकर ऐसा करते हैं या वाकई पाकिस्तान में अभी भी नजरियाती सियासत का कोई वजूद है? हम अपने पेरेंट्स से सुनते हैं कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का नाम दिया जाता है तो यकीनन एक नजरिया था जो वो लेके आए थे, एंड ही वाज ऑलवेज रिगार्डेड टू बी सेंटर लेफ्ट। ऑन दी अदर हैंड अगर आज के दौर में देखा जाए तो जिस किस्म की गुफ्तगू है, जो चैलेंजेस हैं, अगर करप्शन को खत्म करने की बात की जाए, आजाद अदलिया की बात की जाए, आम आदमी के मसाइल की बात की जाए, तो किसको नौजवान नस्ल समझती है कि वो पार्टी है जिसके पास सोल्यूशंस मौजूद हैं? मुफाहमत की सियासत से असल में हमारी मुराद क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यूरोप और अमेरिका की तरह हम भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी सियासत से डिस्कनेक्ट होते चले जा रहे हैं? इतनी दफा मायूस हुए हैं, इतनी दफा दिल बर्दाश्ता हुए हैं कि अब किसी के भी वादे पे हमें यकीन नहीं रहा। कॉल करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि कई दफा लोग ये कहते हैं कि जी उम्मीदें बहुत थी, एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, हर इलेक्शन से पहले होती हैं, क्योंकि वादे भी तो बहुत किए जाते हैं। क्या उन वादों के और उस प्रॉमिस तरक्की याफ्ता मुल्क के हम करीब होते चले जा रहे हैं? क्या ये एक नया पाकिस्तान है या यहाँ पे वही पुराने मसाइल हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे? एक कौम एक मंजिल हमारा आज का मौजू, और हमने तीनों ही बड़ी जमातों के रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ बुलाया जिनकी इंटरेक्शन इनके यंग पार्टी कारकुनों से रहती है कि इनके यहाँ जो नौजवान राइज होकर या रुझान जिनका है और इन पार्टीज में आ रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन आपसे करती चलती हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरे पैनल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं शहजाद कुरैशी। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद यहाँ मौजूद होने के लिए। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं नादिर नबील गबोल जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नादिर आपकी भी मौजूदगी का। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अफनानुल्लाह खान जो कि PMLN की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफनान आपकी भी मौजूदगी का। सबसे पहले तो जी PDM से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं और उसके बाद हमने देखा कि हाल ही में होने वाले कुछ इख्तिलाफात के बाद सोशल मीडिया पे बड़े तज्जिए भी आए और मीम्स भी आई। तो नादिर अगर गुफ्तगू का आगाज आपसे किया जाए, क्योंकि जरदारी साहब के बयान के बाद ऐसा लगता है मंजरनामा बिल्कुल बदल गया, हुआ क्या आखिर? देखिए अनफॉर्चुनेटली अग्रीमेंट नहीं हो सकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है और यकीन रहा है जमहूरी रास्तों पे। बिलावल भुट्टो दरई साहब, और आज हम क्योंकि यूथ की बात कर रहे हैं तो आई लाइक टू मेंशन दैट इट्स लकी फॉर अस दैट बिलावल भुट्टो साहब इज बाय फार द यंगेस्ट लीडर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर आप इमरान खान साहब की एज और बिलावल साहब की एज को कंपेयर कर लें तो लिटरली आधे से भी कम है बिलावल साहब की एज। मगर उनका जो शऊर है वो इतना डीप है और इतना वसी है कि उन्होंने बोला है कि अभी सियासी ऑप्शंस हैं हमारे पास। वी नीड टू कीप द ऑप्शन ऑफ रेजिग्नेशन एज द लास्ट ऑप्शन, अगर तमाम सारे ऑप्शंस हमने एग्जॉस्ट कर लिए। तो डायलॉग का जो ऑप्शन है वो हमेशा ओपन रहना चाहिए। इस्तीफे अगर हम दे देंगे तो विल बेसिकली एम्पावर PTI एंड इमरान खान साहब। उनको तो एक खुला मैदान मिल जाएगा अपनी मनमानी करने का। अभी हमने देखा सेनेट इलेक्शंस में जब गिलानी साहब को हमने जिताया तो अपोजिशन जब मुत्तफिक थी और आपकी अपनी जमात का और आपके अपने जमात के हामियों का, खुसूसन नौजवानों का क्या रद्द अमल आया इस पर? देखिए रद्द अमल यही है कि बिलावल साहब के लिए सपोर्ट तो बहुत आया, और वही वाली बात जो मैंने ऑलरेडी की कि हालांकि बिलावल साहब की एज काफी कम है इस वक्त, मगर उनकी जो विजडम है वो काफी डीप, काफी एक्सपेंसिव है। तो उन्होंने कहा कि अभी कोई जल्दी नहीं है, लॉन्ग मार्च इस महीने नहीं अगले महीने भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा ओवर सिंप्लीफाइड बात होती है। शहजाद आपकी तरफ आना चाहूंगी कि अगर कोई लीडर खुद यंग है तो उसकी यूथ अपील ज्यादा होगी। हमने वैसे 2013 और 18 के इलेक्शंस में देखा कि यूथ की चॉइस इमरान खान साहब रहे हैं। अब क्योंकि आपके टर्म को भी ऑलमोस्ट रीच मिड टर्म, कोई तब्दीली आई है क्या उनकी मकबूलियत में? आपको लग रहा है कि कोई कमी वाकई हुई है? क्योंकि पॉलिटिकल क्राइसिस और चैलेंजेस तो काफी फेस किए हैं गवर्नमेंट ने। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। 2013-18 सब में खान साहब पे और जिस तरह से PTI पे और नौजवानों ने एतमाद किया। आपने देखा होगा 2002 के इलेक्शन में या उससे पहले जब लोग मजाक उड़ाते थे कि खान साहब एक सीट नहीं ले सकते या एक सीट ली है, तो उस वक्त हमें याद है कि उनके जलसों में 12 साल, 13 साल, 15 साल, मतलब वो सारे टीनेजर्स आते थे। और हम तो उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं भी बहुत अरसे से खान साहब के साथ हूँ, नजरियाती हूँ, मैं किसी पार्टी से ज्वाइन नहीं किया है। तो उसमें सब यही कहते थे कि खान साहब हमेशा हमसे ये कहते थे एक वक्त आएगा
یہ جو نوجوان نسل تیار ہو رہی ہے یہی مجھے پرائم منسٹر بنائے گی اور یہی اس ملک میں تبدیلی کا نشان بنے گی. پھر آپ نے 2013 میں دیکھا جس طرح سے الیکشن میں جو گیم کھیلا گیا, اس کے بعد 2018 میں الحمدللہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے, تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے نوجوانوں نے خان صاحب کے لیے لیکن آج 2021 میں شہزاد مقبولیت میں کوئی کمی دیکھتے ہیں کیونکہ عام لوگوں کے مسائل بڑھ گئے نا. انہوں نے کہا جو تبدیلی پرومس ہوئی تھی یا جتنی تیزی سے انہوں نے امیجن کیا تھا کہ تبدیلی آ جائے گی, آئی نہیں. دیکھیں میں یہ آپ سے قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ ہم نے دودھ کی نہریں بہا دی ہیں, لیکن اوبیسلی پرابلمز ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج مہنگائی ہے, اس پہ ہم قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اوور آل آپ پوری ڈائریکشن دیکھیں, آپ ریمیٹنس دیکھیں, اسٹاک دیکھیں, آپ ایکسپورٹ دیکھیں, ٹیکسٹائل دیکھیں, اور جس طریقے سے ماشاءاللہ اب جا کے ملک شروع میں کرائسس تھا, کرائسس آنے کے بعد آپ کو پتا کرونا آ گیا, پورے ملک میں جس طرح کی صورتحال تھی, جو بے روزگاری کا خدشہ تھا, جو چیزیں تھیں, انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ دیکھیں, یورپین کنٹریز کو دیکھیں, امریکہ کو دیکھیں اور دوسری کنٹریز کو دیکھیں, اوور آل ہر جگہ پرابلمز آئی ہیں. لیکن جس طریقے سے عمران خان صاحب نے اپنی پالیسی سے معیشت میں بہتری لے کر آئے ہیں, مجھے امید ہے انشاءاللہ اگلے 2.5 سالوں میں, کیونکہ اب سینٹ میں بھی آپ کو پتا ہے چیئرمین سینٹ آ گئے ہیں, ڈپٹی چیئرمین سینٹ آ گئے ہیں, ہمیں پرابلم ہوتی تھی قانون سازی کے لیے, ہمیں اپوزیشن اس طرح سے تعاون نہیں کرتی تھی, اپوزیشن اپنے مفادات کے لیے بات کرتی تھی, اور ہم جب بھی کہتے تھے آؤ ملک کے لیے بہتری کے لیے قانون سازی کریں یا کچھ ایسی پالیسیز لائیں جس میں آپ نے پتا ہے ریفارمز بھی ہیں اور جو چیزیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شہزاد, لیکن بالکل پی ٹی آئی کے سامنے آمنے سامنے نظر آتی ہے حزب اختلاف کے طور پہ پی ایم ایل این, جو کہ پاکستان کی بڑی جماعت ہے, 3 دفعہ اقتدار میں بھی رہی ہے, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بڑی ایبلی اس کو لیڈ کر رہی ہیں. شی از بیکم دا فیس آف پی ایم ایل این. ڈاکٹر افنان, آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو ان کی جدوجہد رہی ہے موجودہ دور حکومت میں, کیا آپ مریم بی بی کو مقبول پاتے ہیں نوجوانوں میں, نوجوانوں کی حمایت ان کے پاس شامل ہے, ان کے ساتھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے پچھلے چند سالوں میں جو بہادری کی سیاست کی ہے, جس کے اندر وہ جیل گئیں, جس کے اندر انہوں نے بہت بڑی اس ملک کی قوتوں کو ہیڈ آن لیا اور بڑی اپنی جان کو ہاتھ پہ رکھ کے جو ہے وہ پولیٹیکل سٹرگل کو آگے لے کے گئیں, تو یقیناً انہوں نے یوتھ کے لیے بھی, یوتھ کے دلوں میں بھی اور پاکستان کے عوام کے دلوں میں بھی اپنی جگہ بنائی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے معاملات کیسے چلتے ہیں. میرے بھائی بھی تبدیلی کی بات کر رہے تھے, تو اس کے اندر میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں تبدیلی فار بیٹر آنی چاہیے, تبدیلی فار ورس نہیں آنی چاہیے. ابھی تو تبدیلی فار ورس آئی ہوئی ہے. جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہماری کیا تھی, فارن ایکسچینج ریزرو ہمارے کیا تھے, انفلیشن کیا تھی, ان امپلائمنٹ کی پرسنٹیج کیا تھی, کوئی ایک فگر ایسی نہیں ہے جو کہ انہوں نے بہتر کی ہو. لیکن مجھے یہ بتائیں, ان فگرز پہ بھی ہم آئیں گے اور نوجوانوں کے وہ مسائل بھی رہتے ہیں, لیکن جو حال ہی میں پی ڈی ایم میں اختلافات آئے ہیں, ڈو یو تھنک دیٹ از اے سیٹ بیک فار مریم نواز صاحبہ؟ دیکھیں جو پی ڈی ایم کے اختلافات ہیں, دیٹ از اے سیٹ بیک فار پی ڈی ایم. وہ بھی اس صورت میں کہ اگر ہم ایک پوائنٹ کے اوپر نہ آ سکے, جس کی بھی مجھے امید ہے. دیکھیں 9 پارٹیز ایک بات کہہ رہی ہیں اور پیپل پارٹی ایک بات کہہ رہی ہے, تو ہمیں یقین ہے کہ پیپل پارٹی جمہوریت میں بلیو کرتی ہے, تو جب وہ دیکھے گی کہ نمبر جو ہے وہ دوسری طرف زیادہ ہے, تو وہ امید ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کرے گی. اچھا, اس کو ہم مزید بھی جانیں گے اور عوام کی رائے بھی لیں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر کے ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. میں علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی علی, کیا کہیں گے؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ حکومت کو آئے 2.5-3 سال ہو گئے ہیں, مگر ابھی تک نوجوان نسل ایک تذبذب کا شکار ہے کہ کہیں فیصلہ انہوں نے غلط تو نہیں کر لیا, کہیں کسی غلط حکومت کو تو نہیں چن دیا. کیونکہ میری جتنے لوگوں سے بات ہوئی, کچھ لوگوں سے میری بات ان کا کہنا تھا کہ بھائی اگر اسی طرح سے اگر حکومتیں اسی طرح کی ہوتی ہیں تو بھائی اس سے تو پہلی حکومت کی جو چوری اسے تھے جن کے دور میں کم از کم عوام تک جو ہے عام. اچھا علی, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور پاکستانی عوام کا خاصہ ہے. ہم پہلے تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں اور جب تبدیلی آ جاتی ہے تو ہمارا ہمیشہ سے ہمارا یہ ایک طرح سے ٹرینڈ رہا ہے کہ ہم پچھلے دور کو بہتر گردانتے ہیں, گڈ اولڈ ڈیز کی پھر مالا جپنے لگتے ہیں. اس پہ بھی بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
جمہوریت اور سیاست نام ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا اور معاشرے میں بہتری لانے کا، لیکن انفارچونیٹلی جو لوگ ہمارے یہاں یہ بیڑا اٹھاتے ہیں، سیاست کے میدان میں قدم رکھتے ہیں، لیڈرشپ پوزیشنز پہ آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ اتنا ہی کٹھن ہے. آپ ایکسپیکٹ کیجئے کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاست ہو رہی ہے یا جو سیاست پہ بحث ہوتی ہے وہ اخلاقیات کے کئی دائرے توڑ چکی ہے، اور یہ ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے. اس پہ میں چاہوں گی کہ میرا پینل ضرور کامنٹ کرے کہ پہلے بڑی مشکلیں تھیں، خواتین آتی نہیں تھیں، خواتین کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہوتا تھا. آج ایسا لگتا ہے کہ یا تو انسان بہت ڈھیٹ ہو، اس کے پاس بہت سارا سرمایہ ہو، یا اس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہو. شداد، اس کے بغیر تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے، کیونکہ نوجوان جو نئے آپ جن کو لانا بھی چاہیں گے وہ کہیں گے یہ تو بڑا ذلت کا کام ہے، یہاں تو آئے دن آپ کی بدنامی ہوتی رہتی ہے. دیکھیں، اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ کو اس میں ایڈ کر لوں. ہماری پارٹی کے اندر ماشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں بہت عرصے سے کام کر رہی ہیں. اسپیشلی میں اپنے حلقے کی بات کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے حلقے کی کامیابی ہی خواتین کی وجہ سے ہوئی ہے. اتنی متحرک تھیں ہر طبقے کی، ایون آپ ورکنگ لیڈی دیکھیں، ہاؤس وائف دیکھیں، ایون اسکول کالجز کے بچے بچیاں سب نے اس پہ پارٹیسپیٹ کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا حلقہ جو کہ ڈاکٹر عارف الوی کا تھا، میں اس کے نیچے ایم پی اے منتخب ہوا ہوں، تو آپ کو شاید اچھی طرح یاد ہو 2013 میں بھی جس طریقے سے عوام نکلی تھی اور جس طریقے سے ووٹ ڈالنے نکلی تھی، اسی حساب سے 2018 میں وہ جوش و خروش رہا. ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مہنگائی کا ایک پرابلم ہے، چیزیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آج بھی ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ بہت پر امید ہے اور وہ خان صاحب سے پی ٹی آئی سے بہت امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ کو بول دوں، یہ جو آپ کردار کشی کی بات کر رہی ہیں نا، یہ میں ایز اے پی ٹی آئی ممبر ہونے کے ناطے بھی میں آپ کو بولوں گا، اور مجھے کہتے ہوئے کوئی وہ بھی نہیں ہوتا، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بولنا چاہوں گا. سوشل میڈیا کے اوپر وداؤٹ لاجک، وداؤٹ انفارمیشن، وداؤٹ اینی سورس ہم جو کچھ لوگ چیزیں لگا دیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہو، ایون نون لیگ کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، لیکن اس کو پھر ثواب دارین سمجھ کے لوگ آگے فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی تصدیق ہونی چاہیے وداؤٹ، کیونکہ یہ اسلام میں بھی جائز نہیں ہے، اخلاقی طور پہ بھی جائز نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، اس سے میں نہیں سمجھتا کہ نوجوان طبقہ کسی طور پہ بھی متاثر اس کو ہونا چاہیے. اس کو اگنور کریں اور خود کے اندر اتنی صلاحیت پیدا کرے کہ خود ان چیزوں کا پارٹ نہ بنے. اچھا، لیکن آپ سب یو آر آل اسٹوڈنٹس آف پالیٹکس، آپ لوگ خود متحرک بھی ہیں. ڈاکٹر عفنان، کیا وجہ دیکھتے ہیں یہ جو ہماری اخلاقیات کی اتنی تنزلی آئی ہے کہ ہم نظریے پہ بات نہیں کرتے، ہم دوسرے کی ذات پہ، اس کی شخصیت پہ کیچڑ اچھالنے لگتے ہیں. ہمارے یہاں اس طرح کے ٹرینڈنگ ٹاپکس بن جاتے ہیں جس میں گالی گلوچ ہوتا ہے، جس میں بری زبان استعمال کی جاتی ہے. یہ کیوں ہونے لگا ہے؟ اس کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ دیکھیں، ہمارے ملک کی سیاست کے اندر جو ہے وہ تلخی 70s میں بھی بہت تھی جی، اور مشکلات بھی بہت تھی پولیٹیکل ورکرز کے لیے. 90s میں وہ تھوڑی کم ہو گئی تھی، لیکن پھر چارٹر آف ڈیموکریسی جب پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی نے کیا تو اس کی وجہ سے جو آپس میں جو تناؤ تھا وہ کافی کم ہو گیا. صحیح. اور ویسے بھی اپوزیشن اور گورنمنٹ ہمیشہ جو ہے ان کو ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھنا ہوتا ہے، مگر انفارچونیٹلی جو پی ٹی آئی کا جو ایڈونٹ ہے اس کے بعد. اچھا، آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کا اس میں ایک رول رہا ہے؟ نہیں، عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہے جی، کوئی اور پولیٹیکل لیڈر جو ہے اس طرح کھڑے ہو کے اپنے دھرنوں کے درمیان یا معاملات اس طرح کی باتیں کرے گا تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ اور خالی یہ نہیں، انسٹرکشن دی جاتی ہیں سوشل میڈیا ٹیپ کو کہ کیچڑ اچھالو، گالیاں دو. تو اگر اس طرح پھر ایک سائڈ اگر کرے گی تو دوسری سائڈ کے پاس ایک حد تک ہی ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ایکشن کا ری ایکشن آتا ہے. نادر، آپ اس موقف سے آپ بھی I would agree. دیکھیں، جب بھی آپ انگلی پوائنٹ کرتے ہیں کسی کی طرف تو always remember there's 3 other fingers that are pointing back at you. تو عمران خان صاحب اس وقت تو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بہت زیادہ بد لحاظی، بد زبانی کرتے تھے تمام پارٹیز کے لیڈران، میاں صاحب کے اوپر، زرداری صاحب، یہاں تک کہ فریال تشپل صاحبہ کو بھی نہیں چھوڑا. انفارچونیٹلی خاتون ہونے کا بھی ان کو ایک گریس نہیں دیا ان کو. تو اب وہی چیزیں عمران خان صاحب کے اوپر اتر رہی ہے اور مزید آپس کی بات ہے. آپ لوگ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات شہزاد پھر میں آپ کے پاس لے کے آؤں گی. آپ لوگ بھی ایک دوسرے کو کوئی کم برا بلا نہیں کہتے تھے. 1998 کے اندر بینظیر صاحبہ کی آپ 1998 ہیلی کاپٹر سے کس نے بھیجی تھی؟ نہیں، 1998 کو چھوڑے. شہباز شریف صاحب جو کہتے تھے کے اندر روڈ پہ، اور یہ سارے گھسیٹوں کی باتیں، یہ جو 88 میں تو میں شاید 1 سال کا تھا، مگر یہ 2013 تو مجھے پروف دے سکتا ہوں. 2013 میں اور بینظیر صاحبہ کی کردار کشی جس طریقے سے کی گئی تھی، آج بھی وہ آپ ریکارڈ کا حصہ ہے.
اور ایک عورت ہونے کے ناطے جس طریقے سے وہ آئی تھی اور پورے ملک کے اندر ایک عورت کا ایک مقام فرسٹ ٹائم پاکستان کی پرائم منسٹر بننے جا رہی تھی, کیا کردار کشی ہوئی تھی. اگر پیپلز پارٹی وہ بھول گئی اور آج نون لیگ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے تو یہ بھی ایک پیپلز پارٹی کے ورکرز کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. وہ اضطراب, وہ تکلیف, یہ تلخی ہمارے پولیٹیکل ڈی این اے کا حصہ ہے, لیکن اس میں بہتری کیوں نہیں آ رہی؟ اگر دیکھیں 70s میں 80s میں 90s میں ہوتا تھا, اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ نئے ٹولز کے ساتھ سوشل میڈیا ملنے کے بعد یہ یلغار, یہ بدتمیزی, یہ طوفان بدتمیزی اور بڑھ گیا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, پھر اس کو مزید بھی آگے لے کے چلیں گے. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سدرا کیا حال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وجاہت بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی وجاہت صاحب, کیا کہیں گے نوجوان پاکستان کی سیاست کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اچھا, میرا اس میں خیال یہ ہے کہ سیاست جو ہے نا وہ پاکستان کی, اس میں اگر آپ انٹر ہونا چاہتے ہیں دین آپ کو اپنے گھر سے آغاز کرنا ہوگا. اگر آپ صرف اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں دین ڈیفینیٹلی آپ اپنے ملک کے لیے بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ادا کر سکتے ہیں. تو میرا اس میں ماننا یہ ہے کہ ہر نوجوان اپنی اپنی حیثیت سے جس بھی ایریا میں وہ اپنا کام کر سکتا ہے جو کہ اس کا ایریا آف کنسرن ہے, اگر وہ اپنے ایریا آف کنسرن کو دیکھے, اپنے ایریا آف انفلوئنس کو دیکھے, تو اگر وہ اپنے ارد گرد اپنی ڈیوٹیز کو صحیح طرح نبھاتا ہے دین ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کے لیے بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کی کال کا بھی, وجاہت اور اس پوائنٹ آف ویو کو لانے کا. نادر, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. سیاست تو چمک جاتی ہے. پی ڈی ایم کے بعد ہم نے کہا کہ شاید سب سے زیادہ فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا. ڈاکٹر عفنان ابھی بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ لوگ جمہوری اقدار کو دیکھتے ہوئے شاید ان کی طرف پھر ان معاملوں کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے. لیکن انتظامی امور کی طرف آنا چاہوں گی. شہزاد یہاں پہ موجود ہیں, از این ایم پی اے ایز ویل. سندھ کا حال تو بہت بدحال ہے. ابھی لیٹسٹ جو رپورٹ ہمارے پاس آئی ہے, کراچی اور لاڑکانہ سب سے مہنگے ترین سٹیز قرار دیے جا رہے ہیں کیونکہ 94% کا فرق نظر آ رہا ہے جو نرخ حکومت سیٹ کرتی ہے اور جس نرخ پہ چیزیں دستیاب ہیں معاشرے میں اور مارکیٹس میں. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, آئی وڈ ناٹ اگری ود دیٹ. سندھ کا بالکل ہمیں الحمدللہ تیسری دفعہ عوام نے منتخب کیا ہے اور ٹرسٹ ہم نے پلیس کیا ہے. جو سندھ کے اندر اس وقت کام ہو رہا ہے وہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. جب ایم کیو ایم کا ایک بیگیج ہمارے ساتھ تھا اس وقت ہم نہیں کر سکتے تھے اس طرح سے کام جو اب ہم کر رہے ہیں. نادر, وہی تو ہم کہہ رہے ہیں, لاڑکانہ اور کراچی پاکستان کے مہنگے ترین شہر ہیں. اشیاء خرد و نوش کے حوالے سے جو نرخ حکومت نے سیٹ کیے ہیں اس سے 94% زیادہ نرخ پہ چیزیں دستیاب ہیں مارکیٹ میں. عام آدمی کہاں جائے گا؟ مہنگائی ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے ٹاپ سے. اگر پورے ملک میں ایک پرائس سیٹ ہوئی ہوئی ہے پیٹرولیم کی تو لاڑکانہ میں الگ نو دیٹس اے گورننس ایشو. وہی تو میں کہہ رہی ہوں, جو پرائس سیٹ ہوئی ہوئی ہے اس سے 94% زیادہ پرائس پہ چیزیں مل رہی ہیں. لاڑکانہ کے اندر اگر آپ کہہ رہی ہیں, آئی ڈونٹ نو, آئی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ دس, دس از دی این پی ایم سی جس کی رپورٹ آئی ہے, نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی نے یہ رپورٹ دی ہے. آئی نو فار ا فیکٹ از کہ ٹرانسپورٹیشن اینڈ لاجسٹکس کے بھی ایشوز ہوتے ہیں, تو آئی ہیو ٹو چیک اگین. میں خود کراچی کا رہائشی ہوں, تو لاڑکانہ میں اگر پیٹرول فار ایگزامپل مہنگا بک رہا ہے, یا اگر آپ کہہ رہی ہیں اشیاء خرد و نوش جس میں چاول, آٹے, دال کی بات کر رہی ہوں, شہزاد کیا کہیں گے؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اس میں سب سے امپورٹنٹ ایک چیز میں کہوں کہ اگر کراچی کے اندر چیزوں کے ریٹس بڑھ رہے ہیں تو کمشنر کراچی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو میک شور کرے. اسی طرح ہر شہر کے اندر وہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی کیا ہے کہ 10 سے 12 لوگ پورا سندھ چلا رہے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد ساری اتھارٹی آپ دیکھ لیں, ہیلتھ, ایجوکیشن, ساری چیزیں. آپ کراچی والے اپنا رونا روتے ہیں, نہ انفراسٹرکچر ہے, نہ کچھ ہے, پانی کا مسائل ہیں, اتنے سارے مسائل ہیں. میں لاڑکانہ, سکھر, نواب شاہ اور دوسرے ایریا کی تو کیا بات کروں. ایون یہ کہ ہیلتھ سیکٹر کا اتنا برا حال ہے کہ 1-2 ہاسپٹلس کی پبلسٹی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دودھ مہنگا ہے, اگر آٹا مہنگا ہے, چینی مہنگی ہے, کچھ حد تک صحیح ہے کہ اوپر سے گورنمنٹ کا ڈاؤن ہوتا ہے, سب کچھ ہے. لیکن جو ریٹ طے ہو جاتے ہیں, جس طرح سے آپ نے سوال کیا, اس کے بعد ان ریٹ کے اوپر منافع خور اگر کوئی منافع لیتے ہیں تو وہاں کے کمشنر, ڈپٹی کمشنر کو معطل ہونا چاہیے. اور یہ کس کے انڈر میں آتا ہے؟ یہ ڈائریکٹلی 18ویں ترمیم کے بعد یہ صرف سرکار, سائیں سرکار کے انڈر میں آتا ہے. دیکھیں, ایک اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز میں بتاؤں, آپ کی یہ ان باتوں میں ایڈ کروں. میں اکثر اسمبلی میں یہ بات کرتا ہوں, موسٹلی جتنے ایم پی ایز ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں پیپلز پارٹی کے, سارے ڈیفنس میں رہتے ہیں, سارے ڈیفنس میں ہیں. چاہے وہ لاڑکانہ کا ہے, چاہے وہ نواب شاہ کا ہے, سکھر کا ہے, سب کے ڈیفنس میں گھر ہیں. حلقہ میں آپ کو بتاؤں, یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں, سارے اپنے حلقے پہ بھی سال میں 2 دفعہ جاتے ہوں گے, یا برسی میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی یا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پہ جاتے ہوں گے. میں خود ان کا مذاق اڑاتا ہوں, میں کہتا ہوں چلو تم لوگ کراچی میں ہی رہتے ہو,
پورے تو کراچی کا خیال کر رہے ہیں. کچھ تو خیال کر لوں سب ڈیفینس میں. ایون یہ کہ آج میں آپ کو پروگرام کے توسط سے اور بات بلوچستان کی اسمبلی کے اجلاس بھی یہاں پر میرے حلقے ڈیفینس میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب تک یہ اپنے حلقوں میں نہیں جائیں گے, وہاں بیٹھیں گے نہیں, وہاں کے مسائل نہیں سنیں گے, کس طرح سے یہ مسئلے حل کریں گے. شہزاد ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. جب ہم جمہور کی بات کرتے ہیں اٹ از فار دا پیپل بائی دا پیپل, لیکن جب آپ ان پیپل سے انٹریکٹ ہی نہیں کریں گے, ان کے مسائل کا ادراک ہی نہیں ہوگا, تو پھر ان کا حل کیسے تلاش کریں گے. یہ پاکستان کے نوجوانوں کا سوال ہمارے تمام سیاسی جماعتوں سے ہے, تمام سیاستدانوں سے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے نوجوان کیا سیاست میں یقین رکھتے بھی ہیں, یا ان کو لگتا ہے کہ آل از ڈسٹریکشن اینڈ این آئی واش, اور ان مسائل کا حل نہیں نکلتا. اگر آپ واقعی لوگوں کی ہوپ کے حوالے سے دیکھیں, اس میں بہت سارے دوسرے فیکٹرز بھی ہیں. اس میں کووڈ-19 بھی ہے, یہ غیر معمولی صورتحال بھی ہے جس سے پوری دنیا گزر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہماری ایک ہوپ تھی, جو ایک اطمینان تھا, ایک امید تھی کہ آنے والا دن بہتر ہوگا, شاید ہر گزرتے دن کے ساتھ کئی لوگوں کے لیے وہ ہوپ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی. ڈاکٹر عفنان, آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے اگر میں پنجاب کی بات کروں, PMLN کے حامیوں کی بات کروں, آپ کی جو تحریک چل رہی ہے, اگر یہ ٹرم پورا کرتی ہے موجودہ حکومت, جو انشاءاللہ اس کو کرنا چاہیے ایز اے ڈیموکریٹ, آئی بلیو ان دیٹ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وچ ڈائریکشن آر وی ہیڈنگ ٹوورڈز؟ دیکھیے, اگر انہوں نے اپنی ٹرم کمپلیٹ کی تو مطلب آپ جو پچھلے 2.5 سال میں ہوا ہے وہی آگے 2.5 سال ہوگا. تو حالات جو ہے وہ انفلیشن اور زیادہ خراب ہوگی, GDP گروتھ ریٹ اور نیچے آئے گی, ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گی. جو لارج اسکیل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں وہ ہم نے جو شروع کیے تھے وہ ابھی تک ختم نہیں یہ لوگ کر سکے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اسلام آباد میں میٹرو ہم نے بنانی شروع کی تھی, 3 سال پہلے ہم تقریباً 80% کام کر کے گئے تھے. انہوں نے 20% کام کر کے اس کو سٹارٹ کرنا تھا, وہ ابھی تک نہیں ہوا. اتا ترک ایونیو اسلام آباد کی مین روڈ ہے, 2 کلومیٹر کا پیچ ہے, وہ آدھا ہم بنا کے گئے تھے 3 سال پہلے, وہ آج تک ان سے کمپلیٹ نہیں ہوا. تو مطلب کہ اگر انکمپیٹنٹ لوگوں کو جو کہ ریگڈ الیکشن سے آ کے مسلط کیے گئے ملک کے اوپر, ان کو اگر آپ نے چلانا ہے تو ضرور چلائیں, لیکن پھر یہ کمپلین نہ کریں کہ ملک کے حالات خراب. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا یہ بیانیہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کی حمایت بھی کرتے ہیں, تو جب PDM میں آپ نے جیسا خود ابھی آپ اشارہ دے رہے تھے 10 جماعتیں مل کر بھی چند لاکھ چند ہزار کا مجمع اکٹھا کر پاتی تھیں, ایسا لگتا نہیں ہے کہ لوگ اور نوجوان آپ کے ساتھ ہیں؟ ہم نے تو انڈیا کی بھی ابھی جب ان کی کسان مارچ ہو رہی تھی وہاں ہم نے دیکھا کہ صحیح قسم کی رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں, آنسو گیس بھی تھی اور فوج بھی تعینات تھی, ایسی تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی. تو لوگ لبیک کیوں نہیں کہہ رہے آپ کی کال پہ؟ دیکھیں, وہ تو ہم نے پہلے لیڈرشپ کے لیول کے اوپر جو آئیڈیالوجی ہے اس کے اوپر ایک ایگریمنٹ ہونا پڑے گا, یا چارٹ آف جو بھی آپ کا کورس ہے اس کے اوپر, اس کے بعد ہی عوام آپ کو فالو کر سکتی ہے. اور ہم نے گجرانوالہ میں, لاہور میں اور دیگر شہروں میں بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں, اور ہم اگر چاہیں تو ہم بہت بڑا کیا کہتے ہیں لارج اسکیل دھرنا بھی دے سکتے ہیں, اور بھی ہمارے پاس آپشن موجود ہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جو عوام کو بھی سمجھنی چاہیے. مسلم لیگ نون کے تمام ادوار اگر آپ ملا لیں, میاں محمد نواز شریف صاحب کے اور مسلم لیگ نون کے, تو وہ 9.5 سال کے بنتے ہیں وفاق کے. 3 سال تقریباً PTI کو ہو چکے, اور آپ اگر فرض کریں یہ 5 سال مکمل کرتے ہیں, میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ان 9.5 سال میں. یہ بتا دیں 30% ٹائم ان کا اتنا ہی ہو چکا ہے. انہوں نے کیا کیا, ہم نے پورے پاکستان کے نارتھ سے ساؤتھ تک موٹر ویز مسلم لیگ نون نے بنائی. ہم نے نیلم جیلم ڈیم بنایا, غاسی بروتا ڈیم بنایا, ہم نے 11,000 میگا واٹ کے پاور پلانٹس بنائے. ہم نے پورے پاکستان کے اندر انڈسٹریل اسٹیٹ لگائی. ہم نے GDP گروتھ ریٹ اس کی بڑھائی پاکستان کی, اور پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ فارن ایکسچینج ریزروز کی ہے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ یا کہتے ہیں کراچی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں یہ جو معاشی خوشحالی تھی, یہ جو انڈسٹریل پروجیکٹس تھے, یہ آپ کی سب سے بڑی اپیل ہے ان نوجوانوں کے لیے جو ظاہر سی بات ہے اپنے روزگار کو لے کر, مستقبل کو لے کر پریشان ہے اس وقت. شہزاد, یور کامنٹ آن دیٹ, اینڈ نادر یور بریف کامنٹ آن دیٹ, اور اس کے بعد پھر ہم پروگرام کلوز کریں. پہلے تو میں ان کو بتا دوں کہ یہ اپنے 9 سال 9.5 سال کی بات کر رہے ہیں. پنجاب میں یہ 5-6 دفعہ ان کے وزیر اعلیٰ رہے,
اور جس پنجاب کی بات کر رہے ہیں صرف لاہور تک ترقی تھی. میں راجن پور کا پوچھنا چاہتا ہوں, رحیم یار خان کا پوچھنا چاہتا ہوں, چولستان کا پوچھنا چاہتا ہوں, بہاولپور کا پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی انہوں نے بڑا درد سے بات کی کہ اتاتürk روڈ نہیں بنی, فلاں نہیں بنے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سندھ میں کیا کام کیا جب ان کے پرائم منسٹر تھے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں KPK میں اور وہاں کیا کام کیا, موٹر وے سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا. قرضے لیتے گئے. آج اورنج ٹرین کا ہمیں سالانہ اربوں روپے کا ہمیں سبسڈی دینی پڑے گی. اورنج ٹرین ضروری تھی یا ملے لگانا. ٹیکسٹائل کا کیا حال تھا ان کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں, اور اب دیکھ لیں کہ ابھی آرڈر پورے کرنے کا ٹائم نہیں ہے ٹیکسٹائل والوں. پلیز آپ نے بات کی, میں نہیں بولا تھا, میری ریکویسٹ ہے آپ سے. ریمیٹنس دیکھ لیں کس ہائی لیول پہ لوگ اوورسیز پاکستانی ہم پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے بھیج رہے ہیں. دیکھیں پرابلم یہ 85 میں یہ وزیر اعلیٰ, 88 اس کے بعد سے وزیر اعلیٰ چلتے رہے, پہلے ایک بھائی پھر دوسرا بھائی, اقتدار میں تو یہ رہے نا. میں تو ان سے پنجاب کا پوچھنا چاہتا ہوں, لاہور کے علاوہ سارے پورے پنجاب کا بجٹ تو انہوں نے لاہور میں لگا دیا تھا. آج ملتان, بہاولپور اور دوسرے ایریا کا دیکھیں, لوگ ترس رہے ہیں وہاں پر, وہاں اتنا برا حال ہے. عمران خان صاحب نے بس یہ کام کیا ہے کہ ابھی لاہور میں موٹر وے اور سڑکیں بنانے نہیں دی. پورے پنجاب میں اب کام ہو رہا ہے, پورے KPK میں کام ہو رہا ہے, جہاں جہاں پر ہوگا, کیونکہ یہ پورے ملک کا پیسہ ہے. ایک پروجیکٹ PFC کے تحت پورے جانا چاہیے. انفارچونیٹلی سندھ کے اندر ہمیں PFC ملتا نہیں ہے. سندھ کے اندر میں اگین یہ کہوں گا 10 سے 12 لوگ سندھ گورنمنٹ چلا رہے ہیں, اور وہ پیپر شہر میں اور سندھ میں آپ کو کچھ نظر نہیں. تھینک یو شہزاد فار دوز پوائنٹس. نادر کوئکلی ٹو یو. شہزاد بھائی ابھی بھی فنگر پوائنٹنگ کر رہے ہیں. دیکھیں اب جو ہو گیا اس کا آپ چھوڑ دیں, عوام پوچھ رہی کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں. 12 سال کا بھی تو بتایا نا, 12 سال سے آپ سندھ میں 12 سال سے آج سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج 1 کروڑ نوکریاں پرومس کی تھی عمران خان صاحب نے, کوئی آپ 10 نوکریاں گنوا دیں عمران خان نے اپنے اگر قریبی چہیتوں کے علاوہ. ہم 13 سال کیسے چھوڑ دیں نادر, بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. آپ کے پاس وفاق کی بھی حکومت تھی, آپ کے پاس سندھ کی بھی حکومت تھی, 5 سال آپ لوگوں نے کیا کیا, یہ تو پوچھے گی نا. اگر آپ اسی آرگومنٹ میں رہیں گی تو وی ول ناٹ پروگریس, وی وانٹ ٹو پروگریس. But it is setting the pattern. بلاول بھٹو صاحب said in his first speech in the assembly کہ عمران خان صاحب اگر آپ پاکستان کے فائدے کے مفاد کے لیے کوئی بھی کام کریں گے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. بلاول صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا, مگر آج عمران خان صاحب نے کیوں نہیں سپورٹ کیا. فیٹ اپ میں سپورٹ کرنا چاہیے تھا نا, کیوں نہیں کیا. چلیں جی, مسائل بہت سارے ہیں. We just gave you a glimpse of what the people are thinking. یہ اختلافات ہمارے سامنے ہوں گے. I think افنان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. Let's take his comment and close the show. جی ڈاکٹر افنان. میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا, دیکھیں کہ آپ ایک پروجیکٹ گنوا دیں. میں یہ صرف کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ جی پنجاب میں ملتان کو جا کے دیکھیں, آپ ملتان کا ایئرپورٹ دیکھیں, ملتان کی میٹرو دیکھیں آ کے, آپ لوگ آپ رالپنڈی کی میٹرو جا کے دیکھیں. آپ بات تو میرٹ پہ کریں نا, میں تو پروجیکٹ گنوا رہا ہوں جو نظر آ رہا ہے. آپ بتائیں آپ نے کیا ہے پچھلے 2.5 سے 3 سال. اچھا جی, میرے پاس I wish I could continue ڈاکٹر افنان. The only problem with that would be کہ ان کو رسپونڈ کرنے کا, ریبٹ کرنے کا مجھے ٹائم نہیں ملے گا, لیکن بہت بہت شکریہ ان سوالات کو اٹھانے کا. یہ سوال ہر پاکستانی نوجوان کے ذہن میں ہے. جب ہم ایک قوم ایک منزل کی بات کرتے ہیں تو وہ کون سی منزل ہے؟ اب صوبائی خود مختاری کے بعد اور زیادہ ہمارے میں اختلافات نظر آ رہے ہیں. جتنے پروجیکٹس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا, بات کی گئی, کہیں نہ کہیں احساس کمتری مزید بڑھ رہا ہے, اور اس پہ میرے خیال میں تمام تر لوگوں کو, تمام سیاستدانوں کو نظر ثانی کرنی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر افنان, نادر اور شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ کل ہمارا اسپیشل شو ہے جی, دوپہر 1 بجے سے لے کے 3 بجے تک, جو کہ پاکستان ڈے کے حوالے سے. سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو واچ دیٹ اینڈ آئی ول سی یو ٹمورو. خدا حافظ.